अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 58 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 58। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बलदु तय्यिबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफुल आयाति लिकौमिन यशकुरून। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश भेजते हैं। पहले बशारत आती है ठंडी ठंडी हवाओं में, और फिर ये नरम नरम हवाएं इतने शकील भारी बादलों को, जिनके अंदर हज़ारों लाखों टन पानी होता है, उसको उठा के हाँक के ले उठाती भी हैं और उसको हाँक के ले जाती हैं। जिधर मर्जी है उनको उड़ाए लिए फिरती हैं अल्लाह के हुक्म से। और फिर जहाँ अल्लाह चाहते हैं उस ज़मीन पर बारिश बरसाते हैं, और वो मुर्दा ज़मीन, बंजर ज़मीन फिर हरी भरी हो जाती है, और उसके अंदर से फसलें निकलती हैं, फल निकलते हैं, मेवे निकलते हैं, हर तरह के नबातात निकलते हैं, खूबसूरत खूबसूरत फूल, हर चीज़ इंसान के लिए निकलती है। और अल्लाह ताला इसी तरह मुर्दों को ज़िंदा करते हैं। अब इस आयत में अल्लाह ताला एक बहुत बड़ी हिकमत की तरफ हमारी तवज्जो दिलवा रहे हैं कि ऐ इंसान ज़रा सोच, वल बलद तय्यब, ये जो बारिश अल्लाह की रहमत होती है, जो ज़मीन तय्यब होती है, पाकीज़ा होती है, जिसके अंदर कोई खोट मिलावट नहीं होता, खालिस मट्टी होती है, यखरुजु नबातहू, उसके अंदर से नबातात निकलते हैं, तेरे लिए फल निकलते हैं, मेवे निकलते हैं, फसलें निकलती हैं। जब उसके ऊपर बारिश का कतरा पड़ता है तो पहले कतरे से उसके अंदर से खुशबू आना शुरू हो जाती है। बिइज़्नि रब्बी, ये सब कुछ मेरे रब के हुक्म से हो रहा है। न बारिश का कमाल है, न ज़मीन का कमाल है। अल्लाह ने जिस जिस जिम्मेदारी पर उनको लगाया हुआ है वो अपने निभा रहे हैं। ज़मीन बीज लेती है, उसको उसके अंदर से पौधा निकलता है, फलती फूलती। ये अल्लाह ताला ने मट्टी के अंदर खासियत रखी। मट्टी जहाँ भी होती, दीवार के अंदर लगी होती है, कहीं बिल्कुल पक्की जगह पे थोड़ी सी मट्टी होती है, उससे घास फूस निकलना शुरू हो जाता है। अल्लाह ने वो सलाहियत रखी। तो ये सब मेरे रब से है। सूरज का कमाल नहीं है, सूरज चमक रहा है, रोशनी दे रहा है, गर्मी दे रहा है, ये सब मेरे अल्लाह का कमाल है। बारिश भी मेरे अल्लाह का कमाल, बादल भी, हर चीज़ मेरे अल्लाह के हुक्म से होती है, सब परवरदिगार के हुक्म से है। वल्लज़ी खाबुसा, और वो ज़मीन जो खबीस होती है, गंदी होती है पहले ही। शहरों में अगर हम देखें तो जिसके ऊपर कूड़ा क्रिकेट प्लाट भरा होता है, गंद लोगों ने फेंका होता है, वो ज़मीन होती है। अगर वैसे देखें तो बंजर ज़मीन, कलर वाली ज़मीन, सेम वाली ज़मीन, ख़राब ज़मीन, ला यखरुजु इल्ला नाकिदा, ऐसी जगह से कुछ नहीं निकलेगा मगर कोई मामूली सा झाड़ झंकार, कोई शायद कहीं से एक आध तिनका निकल आए, बाकी कुछ भी नहीं होगा। वो जितनी बारिश का पानी हुआ, जितनी अल्लाह की रहमत हुई, सब की सब जैसे हुई जैसे ना हुई बराबर होगी। कज़ालिका नुसर्रिफुल आयात, अल्लाह ताला बार बार बयान करते हैं, मुख्तलिफ मिसालों से बयान करते हैं, मुख्तलिफ अंदाज से बयान फरमाते हैं अल्लाह ताला आयात, अपनी निशानियों को, अपनी कुदरत की निशानियों को, लिकौम यशकुरून, ताकि उस कौम के लिए जो अल्लाह की शुक्रगुजार बनना चाहती है। जो पढ़ना ही नहीं चाहता, कुरान को समझना देखना नहीं चाहता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि उसके साथ क्या हुआ है और उसके साथ क्या नहीं हुआ। जो कुछ भी अल्लाह ताला की रहमत निकलती है वो उन लोगों के लिए होती है, जैसे ये दुनिया की रहमत है, ये ऐसे निकलती है जैसे इंसान की, जैसे हर जगह पे ये अल्लाह ताला की रहमत हो रही होती है, बराबर बरसती है। बारिश गंदी जगह पे भी वही बरस रही होती है, साफ़ जगह पे भी बरस है। अल्लाह की रहमत एक जैसी होती है। फ़र्क किस चीज़ पे होता है? उस फितरत पे होता है जहाँ पे वो बरस रही होती है, उस ज़मीन पे होता है जहाँ पे वो बारिश आ रही होती है। अगर वो कूड़े क्रिकेट वाले ढेर पे, अगर वो गोबर के ढेर पे बरसती है तो पास गुजरते हुए इंसान को बू आना शुरू हो जाती है, और अगर साफ़ ज़मीन पे आती है तो खुशबू आती है और फिर उससे फल और पौधे निकलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम अपनी इन निशानियों को बार बार तुम्हें इसलिए बताते हैं कि ये कुरान भी अल्लाह की रहमत है, ये भी दिलों पे ऐसे ही बरसता है। तो कोई ज़मीन तो ऐसी होती है, कोई दिल ऐसा होता है
جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا ہے، جو حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہوتا ہے، جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ عنہ کا ہوتا ہے، جو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا ہے۔ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ دل ایسے، یہ کلر والی زمین، سیم والی زمین، گندی زمین، جس کو آپ ہاتھ میں بھی پکڑے نا تو آپ کے ہاتھ کے اندر بھی کالی مٹی، کیچڑ کی مٹی آئے گی، دوسری مٹی کو پکڑیں گے آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوگی، اس کے اندر سے بھی بدبو آئے گی۔ ابو جہل کا دل ایسے ہی تھا، ابو لہب کا دل ایسے ہی تھا، عتبہ شیبہ سب ایسے تھے۔ قرآن سب کے لیے رحمت ہے، جو بھی اس کو پڑھتا ہے، جو اس کی سمجھتا ہے۔ اب اس کی کیسی سمجھ اس کو آتی ہے، یہ اس دل کے اندر، اگر اس دل کے اندر شرک ہے وہ پھر وہی مٹی ہے، گندی مٹی ہے۔ اگر اس کے دل میں اس دنیا کی محبت ضرورت سے زیادہ ہے اور دین کو وہ کم سمجھتا ہے، دنیا کو آگے سمجھتا ہے، تو پھر اس کی مٹی بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ گندی زمین کی مٹی، خبیث مٹی ہے۔ اگر اس دل کے اندر کینہ، بغض، حسد بھرا ہوا ہے لوگوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، صحابہ اکرام کے لیے، اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے جو دین کا کام کر رہے ہیں، تو وہ بے شک قرآن پڑھتا رہے۔ جیسے دنیا کے علم میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ پڑھا لکھا جاہل ہے، پڑھ لکھ کے بھی اس کو وہ وین، وہ چیز، وہ اس کا دماغ نہیں کھلتا جو اس کا کھلنا چاہیے، وہی گندی سوچ، نیرو سوچ اس کی رہتی ہے۔ تو یہ قرآن پڑھ کے بھی ایسے ہی ہوتا ہے، وہ صرف اس قرآن سے شہرت چاہتے ہیں، وہ صرف اس قرآن سے نام چاہتے ہیں، اور ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بات چھوٹی سی ہوتی ہے، تصویریں اور بیانات بہت لمبے لمبے، القاب بہت لمبے لمبے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کلام تو سب کے لیے برابر ہے، جیسے اللہ کی رحمت بارش سب کے لیے برابر ہے۔ تو یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ ہم بھی قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں لازماً، مگر صرف اور صرف ہدایت کے لیے۔ اس میں عام آدمی سے لے کر خاص آدمی جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، بہت ذہین ہوتے ہیں، ان سب تک اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی اور سب کے لیے سمجھ موجود ہے۔ ان کی ڈیوٹی ان کی عقل کے حساب سے، عام آدمی کی ڈیوٹی اپنے عقل کے حساب سے۔ اس نے اپنے اعمال کو سیدھا کرنا ہے، اس نے پوری دنیا کو سیدھا کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ، ہمت، عقل دی۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ بے شک ہم نے ہی بھیجا، یقیناً ہم نے ہی بھیجا ہے نوح علیہ السلام کی طرف، الی قومہ، نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف، اپنے بھائی بندوں کی طرف۔ فقال یا قومی، انہوں نے پکارا، اے میری قوم، اے میری برادری، اے میرا کنبہ، اے میرے ساتھیو شہر کے، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی کی تعلیم یہی ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے کوئی تمہارا الہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ایک ذات کے، اس کا غیر ہے ہی کوئی نہیں، غیر سب مخلوق ہے، اور وہ ایک خالق اور مالک اور مدبر ہے۔ انی اخاف علیکم، بے شک مجھے ڈر لگتا ہے، عذاب یوم عظیم، کہ تم اگر اس روش کو نہ چھوڑا، شرک والی روش کو نہ چھوڑا، اللہ کے غیر کو تم نے الہ نہ بنانا چھوڑا، تو تمہیں اس بڑے دن کا، بڑا دن ہر لحاظ سے بڑا ہے، وقت کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، مشکل کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، فیصلے کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، اس بڑے دن میں تمہیں عذاب پہنچے گا اللہ کی ناشکری کرنے سے۔ نوح علیہ السلام وہ پہلی قوم ہے جس نے اس دنیا میں، اس زمین پر شرک شروع کیا۔ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ ڈالا کہ وہ جو نیک لوگ تھے، نوح علیہ السلام کے لوگ تھے، اس نے کہا وہ بڑے نیک لوگ ہیں، ان کی تصویریں گھروں میں لگاؤ تاکہ تمہیں یاد رہے یہ اللہ کے نیک بندے تھے، اور تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، عبادات کرو۔ اور یوں پھر وہ تصویریں لگیں، ان کے اوپر ہار پہنانے شروع ہو گئے، ان کی عزت تکریم شروع ہو گئی، وہ عبادت پیچھے جاتی گئی، نسل در نسل آگے جاتے ہوئے، اور یہ بات آگے چلتی گئی، اور آہستہ آہستہ کرتے کرتے ان کی تصویریں اور ان کے بت شامل ہو گئے۔ تو یہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے، اس سے پہلے شرک کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس قوم سے شیطان نے ان کے دلوں میں ایسا وسوسہ ڈالا نیک لوگوں کے حوالے سے کہ وہ ان کو یہ حاجت روا، مشکل کشا، نسل در نسل پھر سمجھنا شروع ہو گئے۔ پہلے صرف تصویریں لگائی، ان کی عزت تکریم کی، پھر ان کی شکلیں بنا لی، پھر ان کے نام کے بت بنا لیے پتھروں کے اور مختلف دھاتوں کے اور ساری چیزیں۔ تو یہ تھا اللہ نے نبی بھیجے حضرت نوح علیہ السلام کو، 950 سال تک ان لوگوں کو سمجھایا کہ عذاب آئے گا اللہ کا۔ تو اب یہ کیا ہے، یہاں سے شخصیت پرستی، نیک لوگوں کی تصویریں اور پھر ان کے بت، یہ شروع ہو گیا انسان کے اندر، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں آپ کو مل جاتا ہے۔ اب جس کو بڑا سمجھا جا رہا ہے وہ تو اپنے آپ کو علم والا اور دیندار کہتا ہے، کم از کم اس کو لوگوں کو بتانا چاہیے نا۔ عام لوگ تو جاہل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جاہل نہیں، وہ بڑا علم والا کہلاتا ہے۔
لیکن وہ بھی نہیں لوگوں کو کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ آپ جس مجلس میں بیٹھا ہوتے تھے، جو آپ کو نہیں جانتا تھا وہ لوگوں سے پوچھتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہے، آپ اپنے ایسے بیٹھتے تھے۔ تو کیا صحابہ کرام کو آپ فرماتے تو آپ کے لیے کوئی چبوترے نہ بنا دیتے؟ آپ کے لیے کوئی مسندیں نہ بنا دیتے؟ سونے کی کرسیاں بھی بنا دیتے آپ کے لیے، جو جان دینے کے لیے تیار تھے۔ مال تو کوئی چیز ہی نہیں تھا، لیکن کبھی ایسے نہیں ہوا۔ کبھی آپ نے اس سے بڑھ کر نہیں کھایا جو صحابہ کرام کھا رہے تھے، بلکہ اس سے ہمیشہ کم کھایا۔ کبھی اپنی اس شہرت اور شان و شوکت کو، کیونکہ عزت وہ ہوتی ہے جو میرا اللہ دیتا ہے۔ تو آج دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں کیا ہے، الحمدللہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اس قرآن پڑھنے والوں کے لیے دلوں میں کیا ہے۔ تو اس لیے شخصیت پرستی کا یہاں کوئی اسلام کے اندر نہیں ہے جگہ۔ قال الملاء من قومہ، جب حضرت نوح علیہ السلام نے یہ کہا تو جو قوم کے سردار تھے، جو بااثر لوگ تھے، بڑے لیڈر تھے ان کی، جس کو آج ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس تھی ان سے، من قوم ان کی قوم میں سے، ان نراک فی ضلال مبین، اے نوح علیہ السلام ہم تو سمجھتے ہیں اور ہمارا یہ عقل ہے اور ہم بالکل صحیح اس بات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آپ کو کہ آپ تو گمراہ ہو گئے ہیں۔ آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے، آپ بتوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہ ایک خدا کا تصور کہاں سے آ گیا؟ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی ایسا تصور نہیں تھا۔ تو ہم تو آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس دین سے بھٹک گئے ہیں جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے۔ قال یا قومی لیس بی ضلالۃ، حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، اے میرے برادر، اے میرے بھائیوں، لیسا بالکل بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے، بی ضلالۃ میں گمراہی پر نہیں ہوں۔ کیوں؟ ولاکنی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں کر رہا ہوں، یہ میرے رب نے میرے اوپر وحی کی ہیں، اور میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس کائنات کو مالک ہے، بنانے والا ہے، جو تمہیں زندگی دینے والا ہے، تمہیں موت دینے والا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو پورے کرنے والا ہے۔ میں اس کی طرف سے ہوں، اس لیے میں غلط نہیں ہو سکتا، تم غلط ہو سکتے ہو۔ ذرا غور کرو میری باتوں پہ، ایسے ہی نہ کرو۔ آباء و اجداد کی پیروی کرنا یہ دلیل نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرنا یہ دلیل ہے۔ اس لیے اگر کوئی کسی طرف اکثریت بھی ہو، وہ سارے ایک طرف تھے، نوح علیہ السلام اکیلے ایک طرف تھے، لیکن ٹھیک نوح علیہ السلام تھے۔ اقلیت اور اکثریت کی بات نہیں ہے۔ آباء و اجداد کی پیروی کرنا دلیل نہیں ہے۔ ان لوگوں کو کیا خوف تھا کہ یہ شاید نوح علیہ السلام جو ہے یہ کوئی سردار بننا چاہتے ہیں، اقتدار لینا چاہتے ہیں، کوئی دولت اکٹھی لینا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کیونکہ وہ دنیا دار سے، انہوں نے دنیا کے حساب سے سوچا۔ ابلغکم رسالتی، پہنچاتا ہوں میں تم کو، رسالتی پیغام، ربی جو میرے رب کی طرف سے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، جو میرے اللہ کی طرف سے مجھے وحی آتی میں بتا رہا ہوں۔ وَأَنْصَحُ لَكُمْ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں آگ سے بچاتا ہوں، تمہیں خبردار کرنے والا ہوں۔ تم ایک بہت بڑے نقصان کی طرف بڑھ رہے ہو، بہت بڑے ایک جہنم کی طرف جا رہے ہو جنت کو چھوڑ کے، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ نے مجھے وہ چیزیں بتائی ہیں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ میں نبی ہوں، میں وہی ہوں۔ نبی کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر امام الانبیاء کے علم کا احاطہ کوئی کیسے کر سکتا؟ کسی نبی کا بھی کوئی علم کے احاطہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے جو اللہ نے جو مجھے بتائی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، نبی بھی خیر خواہ ہوتے ہیں، اور وہ یہ خبردار کرتے ہیں کہ اے انسان تیرا انجام کیا ہونے والا ہے، اپنے انجام سے بچ جا، کامیاب ہو جا، ناکام نہ ہو جا۔ تو خیر خواہ وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کو نقصان سے بچاتا ہے، نقصان کی بر وقت اطلاع کرتا ہے، اس کی پریشانی کے کل وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، بر وقت اطلاع کرتا ہے کہ دیکھ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے، تیرے بچے بگڑ رہے ہیں، ان میں یہ عادت آ رہی ہے، یہ پڑھنے نہیں جا رہے، یہ راستے میں بیٹھ رہے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور نبی سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، دین سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں، اللہ سے بڑا خیر خواہ کوئی نہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔